अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद। पिछले लेक्चर में हमने कुरान करीम के नाम पढ़े थे, कुरान करीम के ज़ाती नाम ऐसे ही है। जी सर। एक चीज़ रह गई हमारी सिर्फ बुनियादी मबाहिस में से, वो ये रह गई है कि सवाल ये है कि कुरान करीम अल्लाह की वही है, तो क्या कुरान करीम को हम ये समझेंगे कुरान करीम का माना अल्लाह की वही है कि कुरान करीम के अल्फाज अल्लाह की वही है? अल्फाज अल्लाह की वही। असल में जब हम कहते हैं ना कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं है, तो गोया कि हम इस मसले को हल कर चुके हैं कि कुरान करीम का सिर्फ माना अल्लाह की वही नहीं है, कुरान करीम के अल्फाज भी अल्लाह की वही हैं। आ, तो बाज़ लोग कहते हैं, जो लोग कुरान करीम के कलाम होने के बारे में जो तावीलें करते हैं, जो शुकूक व शुबहात रखते हैं, जहमिया मुतज़िला और फिर उनके पीछे लगते हुए काफ़ी हद तक अशायरा मातुरीदिया, सबसे बड़ा मसला वो अल्लाह के सिफ़त कलाम में पैदा करते हैं और यहीं से ही उनको मुतकल्लिमीन कहा जाने लगा, अकीदे की बहसों को कलामी बहसें कहा जाने लगा। तो क्या कुरान करीम जो वही है, क्या कुरान करीम के अल्फाज अल्लाह की वही हैं कि कुरान करीम का माना अल्लाह की वही है? तो अब गोया कि सवाल ये होगा, क्या क्या कुरान सिर्फ मानन वही है कि लफ्जन व मानन वही है? तो इसका जवाब ये है कि कुरान करीम लफ्जन व मानन दोनों एतबार से वही है। कुरान करीम का माना भी अल्लाह की तरफ से वही है और कुरान करीम के अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से वही हैं। अल्लाह ने बाकायदा इन अल्फाज को पढ़ा है और अल्लाह ने इन अल्फाज के साथ कलाम फरमाया है जैसे अल्लाह की शान को लायक है। अल्लाह फरमाते हैं वऊहिय इलैया हाज़ल कुरआन लिउनज़िरकुम बिही वमन बलग। सूरह नाम की आयत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, सबसे बड़ी गवाही किसकी है? कुलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह की। शहीदुम बैनी व बैनकुम, वो मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है। व ऊहिय इलैया हाज़ल कुरआन, ये भी फरमा दीजिए अल्लाह के रसूल के मुझ पर ये कुरान वही किया गया है कि उनज़िरकुम बिही व मन बलग, ताकि मैं डराऊं तुम्हें भी इसके जरिए और जिस तक ये कुरान पहुंचे उसे भी डराऊं। तो ये कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हुआ है। इस वही से मुराद अब क्या है? क्या कुरान का मफहूम वही हुआ है कि कुरान के अल्फाज और मफहूम दोनों वही हुए हैं? तो इसका जवाब ये है, जैसे कि यही तफसील हम पढ़ रहे हैं काफ़ी देर से, कि कुरान करीम के सिर्फ माना वही नहीं है, कुरान करीम के अल्फाज और माना दोनों वही हैं। क्या दलाइल हैं? अगर इसके हम दलाइल गिनना चाहें तो क्या दलाइल हैं कुरान करीम की? एक तो सबसे बड़ी दलील तो हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ने कुरान करीम को कलामुल्लाह करार दिया है। वइन अहदु मिनल मुश्रिकीन इस्तजारक फाजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। तो कलाम, तो कलिमात से कलाम है ना, तो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने गोया के इसके साथ तकल्लुम फरमाया है जैसे अल्लाह की शान को लायक है। अच्छा, इस बात की दलील कि कुरान करीम के अल्फाज वही हैं, इसकी बहुत बड़ी दलील ये है कि कुरान अरबी ज़बान में है। ये बात कुरान करीम में कितनी मरतबा है कि कुरान अरबी ज़बान में है? ये मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ आपको। ये बात कुरान में 11 मरतबा है, कुरान अरबी ज़बान में है। अच्छा, जब कुरान को ये कहा जाए कुरान अरबी ज़बान में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान करीम के अल्फाज वही हैं। कैसे साबित हुआ? अगर ये कुरान में है, कुरान अरबी ज़बान में है, तो इससे ये बात कैसे साबित हुई कि कुरान लफ्जन वही है? क्योंकि इसकी कलिमात ठीक है। अरबी में है उस्ताद। आप सल्लम की जुबान भी अरबी थी, आप अरब में थे और अरबी जुबान थी आपकी। और जिस कौम पे उतरा था उनकी जुबान भी अरबी थी। नहीं नहीं, असल में ये कहना कि कुरान अरबी ज़बान में उतरा है, ये इस बात की दलील है कि कुरान लफ्जन वही है, मानन वही नहीं है। कैसे ये दलील बनता है?
یہ دلیل اس طرح بنتا ہے کہ دیکھیے، اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو مفہوم کی کوئی زبان نہیں ہوتی. زبان کس کی ہوتی ہے؟ جب اس مفہوم کو کسی مخصوص زبان میں، کسی مخصوص ترکیب میں ادا کیا جائے تو اس کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے، اللہ کی توحید ہمیں اپنے ذہنوں میں راسخ رکھنی چاہیے، ہمارے ذہنوں میں اخلاص بہت زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ذہنوں میں کیا ہونا چاہیے؟ جو بندے، اب ذہن میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، زبان کا مسئلہ کب آئے گا؟ اگر ایک بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے تو وہ اپنے ذہن کے اندر دہراتا رہتا ہے میں اللہ کے ساتھ اخلاص رکھتا ہوں، اللہ کے ساتھ اخلاص رکھتا ہوں. ایک بندہ اردو بولنے والا ہے، وہ اردو کے اندر یہ ایک مفہوم اپنے ذہن کے اندر رکھ لے، اپنے دل کے اندر ایمان رکھ لے. ایک بندہ انگریزی بولنے والا ہے، انگریزی کے اندر اس قسم کے مفہوم اور الفاظ وہ سوچ لے. ایک بندہ فارسی بولتا ہے، فارسی میں رکھ لے. ایک بندہ عربی بولتا ہے، عربی میں رکھ لے. جو ترکی بولتا ہے، ترکی کے اندر یہ سوچ لے. اصل میں خیالات کی کوئی زبان نہیں ہوتی. وہ جو انسان زبان بولتا ہوتا ہے، انسان کے وہی خیالات ہوتے ہیں. ہم انسان کے حوالے سے سمجھنے کے لیے صرف بات کریں، لیکن زبان کی ضرورت تب ہوتی ہے جب ان خیالات کو الفاظ کا عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے. اب میں اگر کسی سے کہوں، آپ میں سے کسی سے، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں، تو آپ ذرا اس کو بیان کریں، تو آپ کے ذہن میں عقیدہ کیا ہے وہ آپ کسی بھی زبان میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بندہ جو زبان بولتا ہے وہ زبان کے اندر کوئی عقیدہ رکھ سکتا ہے. عقیدے کی، خیال کی، مفہوم کی کوئی زبان نہیں ہوتی. زبان کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہم نے اس کی تعبیر کرنی ہوتی ہے. جب یہ کہا جائے، دیکھیے اگر ہوتا نا قرآن توحید ہے، وعد ہے، وعید ہے، پھر زبان کا مسئلہ نہیں تھا. جب یہ کہا گیا قرآن عربی میں ہے تو پتہ لگا عربیت تو قرآن کی تعبیر ہے. تو وہ جو قرآن کو باقاعدہ وحی کیا گیا ہے الفاظ کے ساتھ، تو گویا کہ عربیت تو ان الفاظ کی صفت ہوئی نا. اب یہ کہنا نہیں یہ قرآن تو اصل میں اس مفہوم کو کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کے اندر فرشتے کے ذریعے ودیت کر دی آپ کے قلب اطہر میں، اب اس مفہوم کو قرآن کہیں گے. اب اس کی تعبیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں. اگر اس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں تو اس بات کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے. اگر یہ کہا جائے، جو دعویٰ ہے ان فلسفی لوگوں کا اور ان فلسفے کے بدقسمت لوگوں کا، شکار گروہوں کا، جو کہتے ہیں اصل میں قرآن کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کو تعبیر زبان تو نبی نے دی ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے عربی قرآن نازل کیا ہے؟ یعنی گویا کہ اللہ نے تو پھر عربی قرآن نازل نہیں کیا، اللہ نے تو قرآن کا مفہوم نازل کیا تھا. اس کو عربیت کا جامہ تو کس نے پہنایا پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ جی استاد. تو عربیت یہ قرآن کے الفاظ کی صفت ہے، تو گویا کہ اللہ نے قرآن کو الفاظ کی صورت میں نازل کیا ہے. یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے. جب اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا، گویا کہ یہ عربی الفاظ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. اس کا یہ مفہوم نکالنا کہ اللہ نے توحید کا ایک مفہوم آپ کے دل میں راسخ کر دیا وحی کے ذریعے، جیسے بھی اللہ نے جما دیا فرشتے کے ذریعے، وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الفاظ کا عملی جامہ پہنایا. اب یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مفہوم اللہ کا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ الفاظ اللہ کے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ عربی بولا ہے، یہ عربی پڑھا ہے، اور اللہ نے اس عربی کو نازل کیا ہے. اور یہ عربی وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ سے شروع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے جبریل کے واسطے سے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کے الفاظ وہی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کو عربی کہا ہے، اور عربیت الفاظ کی صفت ہے. معنی اور مفہوم کی کوئی زبان نہیں ہوتی. ان کا اظہار جس زبان میں کیا جائے، معنویت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، الفاظ میں مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے. لہذا ثابت ہوا کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کیے گئے تھے. پہلی دلیل ہے. یہ دلیل کی ایک قسم ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے. اس کا مطلب ہے جو چیز پڑھی جائے، جس کو پڑھا جائے وہ قرآن ہے. تو جس کو پڑھا جاتا ہے وہ مفہوم نہیں ہوتا، مفہوم کو پڑھا نہیں جا سکتا. پڑھا کس کو جاتا ہے؟ الفاظ کو پڑھا جاتا ہے. تو اللہ نے جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کو قرآن کہا ہے.
ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو. تو کس کو پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو. تو الفاظ قرآن ہے نہ کہ مفہوم قرآن ہے. سمجھ آئیے یہ دلیل کہ نہیں؟ یہ بھی پہلی جیسی دلیل ہے. تو قرآن کریم لفظاً و معناً وہی ہے. اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ قرآن کریم کو کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ عربی زبان میں اترا ہے. تو عربی جو ہے یہ الفاظ کی صفت ہوتی ہے، یہ معنی مفہوم کی صفت نہیں ہوتی، جس طرح ان فرقوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اصل میں مفہوم جو ہے نا وہی کر دیا تھا، وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہیں سے تو سارا خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہونے کی بنیاد بھی اصل میں یہی چیز ہے. تو اصل میں وہ کہتے ہیں قرآن کا مفہوم نازل ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں پڑھا ہے. جب نبی نے پڑھا ہے تو نبی کے الفاظ تو مخلوق ہیں، تو یہاں سے خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا. تو اللہ نے قرآن کریم کو عربی میں اتارا ہے، تو عربی الفاظ کی صفت ہے نہ کہ مفہوم کی صفت ہوتی ہے. نمبر 2 کہ متعدد آیات میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے. قرآن کریم میں قرآن پڑھنے کے لیے قرات کے الفاظ بھی ہیں، تلاوت کے الفاظ بھی ہیں، ترتیل کے الفاظ بھی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عربوں کے لہجوں اور عربوں کی آوازوں میں پڑھو. تو قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے، قرات کا حکم ہے، قرآن کی قرات. ٹھیک ہے جی. اسی طرح قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کی تلاوت کا حکم ہے. اسی طرح قرآن کی ترتیل کا حکم ہے، ورتل القرآن ترتیلا ورتلناہ ترتیلا. تو قرات، تلاوت، ترتیل یہ مفہوم کی نہیں ہوتی. میرے ذہن میں خیال ہے، خیال کی قرات نہیں ہوتی. قرات وہ کوئی الفاظ ہوتے ہیں ان کی قرات ہوتی ہے. تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، ترتیل الفاظ کی ہوتی ہے. ورتل القرآن، ہم یہاں قرآن سے مراد کوئی ذہن میں آنے والا مفہوم مراد نہیں لے سکتے. یہاں مراد ورتل القرآن تو ترتیل تو الفاظ کی ہوگی، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے گا نا، اس کو تدبر کر کے پڑھا جائے گا اس کو. تو قرات، تلاوت، ترتیل الفاظ و کلمات کی ہوتی ہے، معنی کی نہیں ہوتی. ثابت ہوا قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ الفاظ کا نام ہے، دونوں منزل من اللہ ہیں. چونکہ قرآن کے الفاظ وہی ہیں، اسی لیے تو ایک حرف پر پڑھنے کے 10 نیکیاں ہیں. حدیث کو تو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں نہیں ہیں، قرآن کو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں کیوں ہیں، اور یہ بغیر معنی پڑھنے پر ہے. یہ بھی ایک نقطہ غور طلب ہے. حدیث کو صرف مفہوم کے بغیر پڑھنے کی کوئی نیکی نہیں ہے، قرآن کریم کو مفہوم کے بغیر پڑھنے کی بھی نیکی ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ بھی وہی ہیں اللہ کی. اسی لیے الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم کو معنی کسی کو نہیں پتا. تیسری دلیل بھی دوسری دلیل کی طرح ہی ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ یہ اصل میں دلیل کی قسمیں ہیں، ہر دلیل کے اندر کئی دلائل موجود ہیں. تیسری دلیل یہ ہے کہ جو نبوت کے فرائض ہیں وہ 4 بیان ہوئے ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم الکتاب اور تعلیم حکمت. تو یہ جو تلاوت آیات ہے، یتلو علیہم آیاتہ، تو تلاوت جو ہے وہ یہاں بھی وہی دلیل ہے جو دوسری دلیل ہے. تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، تو اللہ نے قرآن کی آیات کی تلاوت کا حکم دیا ہے. تلاوت مفہوم کی نہیں ہوتی، تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے. چوتھی اور آخری دلیل یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے کلمات ہیں، وہ اللہ نے اس کے ساتھ تکلم فرمایا ہے. کلام کا مطلب ہی یہ ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا گیا، تو تورات و انجیل کو اللہ کا کلام قرار دیا گیا. اسی طرح وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، آپ کے رب کے کلمات مکمل ہو گئے سچائی میں اور عدل میں. تو قرآن کلمات ہیں، کلام ہے. تو کلام جو ہے یہ الفاظ و کلمات کو کہا جاتا ہے، کلام مفہوم کو نہیں کہتے. اب باقی کلام اللہ کی 2 اقسام ہیں، ایک وحی ہے کہ ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے. تو قرآن وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے باقاعدہ. جو وحی غیر مطلوب ہے حدیث، ہاں اس میں یہ چیز ہے کہ اس کا مفہوم وحی ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، حدیث کے، سنت کے. لیکن قرآن کے الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئے ہیں.
بلکہ اس بارے میں جو ہے نا اللہ کا کلام کی دو قسمیں ہیں، یہ امام جوینی کا قول امام سیوطی وغیرہ نے نقل کیا ہے، یہ بڑا زبردست ہے یہ قول پڑھنا چاہیے، اور اس سے سمجھ آتی ہے قرآن کی وحی میں اور سنت کی وحی میں فرق کیا ہے۔ امام جوینی کہتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، نیچے اس کا ترجمہ بھی شاید موجود ہے۔ اچھا بہرحال امام جوینی، ان کو امام الحرمین بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کلام اللہ المنزل قسمان، اللہ کا جو کلام ہے جو نازل ہوا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو وحی نازل ہوئی ہے نا اس کی دو قسمیں، وہ دو قسموں کی مثال پیش کر کے پھر فرق بتاتے ہیں کہ قرآن کا اور سنت کی وحی کا فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم قال اللہ لجبریل، ایک قسم یہ ہے کہ اللہ نے جبریل سے کہا، وہ مثال دے رہے ہیں، قل للنبی الذي انت مرسل الیہ ان اللہ یقول افعل کذا وکذا وامر بکذا وکذا۔ اللہ کی جو وحی ہے جو جبریل کو اللہ نے کی، اور جبریل سے کہا جاؤ جا کر نبی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو، دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ گویا کہ اللہ نے جبریل سے یہ کہا کہ جاؤ کہو نبی سے جس کی طرف تو بھیجا جا رہا ہے، اس سے کہو کہ اللہ کہتے ہیں افعل کذا وکذا، کہ تو یہ اور یہ کر، وامر کذا وامر بکذا وکذا، اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے جبریل کو ایک بات بتائی اور جبریل سے کہا جاؤ جا کر یہ نبی تک پیغام پہنچا دو، ففہم جبریل، اب جبریل سمجھ گئے اللہ کی بات کو، ما قالہ ربہ، ثم نزل علی ذلک النبی، پھر جبریل اس نبی پر اترے جو بھی نبی تھا، وقال لہ ما قالہ ربہ، اور جبریل نے اس نبی کو اللہ کا وہ پیغام ویسے ہی پہنچا دیا جیسے اللہ نے کہا تھا، لیکن عبارت وہ نہیں تھی، ولم تکن العبارۃ تلک العبارہ، عبارت وہ نہیں تھی، جو الفاظ وہ نہیں تھے جو اللہ نے جبریل سے بولے تھے۔ ایک یہ قسم ہے وحی کی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک بادشاہ ایک سفیر کو پیغام دیتا ہے، کما یقول الملک لمن یثق بہ، جیسے کوئی بادشاہ کہتا ہے اس شخص سے جس پر وہ اعتماد کرتا ہے، یعنی اپنے سفیر سے، قل لفلان، کہ اے میرے سفیر جاؤ جا کر فلاں سے کہہ دو۔ بادشاہ نے اگر کسی سپہ سالار کو یا کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کو پیغام دینا ہے، یا اپنے سپہ سالار سے بادشاہ نے کہنا ہے، تو سپہ سالار تک جب بادشاہ پیغام بھیجے گا تو کسی موثوق بندے سے بھیجے گا نا۔ یہ پہلی قسم کی مثال، پہلی قسم میں گویا کہ یعنی اللہ نے جبریل سے ایک بات فرمائی، جبریل نے نبی تک وہ بات پہنچا دی، لیکن الفاظ فرق تھے۔ ایک یہ وحی کی قسم ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی موثوق بندے سے کہے کہ جاؤ جا کر فلاں سپہ سالار سے کہہ دو، یقول لک الملک، کہ تجھے بادشاہ کہہ رہا ہے، اجتہد فی الخدمہ، کہ تو سخت کوشش کر خدمت میں، یعنی میری خدمت اور میری تابع داری میں سخت کوشش کر، وجمع جندک للقتال، اور جمع کر اپنے لشکر کو قتال کے لیے۔ بادشاہ کا اس سپہ سالار کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام ہے، یہ دو جملے ہیں۔ ان دو جملوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک جملے کا مطلب ہے، جملہ یہ ہے اجتہد فی الخدمہ وجمع جندک للقتال، کہ میری خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرو، میری خدمت میں خوب محنت کرو، اور اپنے لشکر کو لڑائی کے لیے جمع کرو۔ فَإِن قَالَ الرَّسُولُ، اگر وہ جو بادشاہ کا سفیر تھا جس پہ بادشاہ کو اعتماد تھا، اگر اس نے جا کر کہا سپہ سالار سے، یقول الملک، کے بادشاہ کہہ رہا ہے، لا تتہاون فی خدمتی، لا تتہاون فی خدمتی کا کیا مطلب ہے؟ میری خدمت میں کوئی سستی نہ برتو، ولا تترک الجند تتفرق، اور لشکر کو نہ چھوڑ کے وہ الگ ہو جائے، یعنی لشکر کو الگ نہ ہونے دینا، لشکر کو فرقہ واریت کا شکار نہ ہونے دینا، وحثهم علی المقاتلہ، اور ان کو ابھارو لشکر کو لڑائی پر۔ اگر بادشاہ نے کہا تھا سفیر سے کہ تم نے جا کر یہ بات کہنی ہے، یہ بات کیا تھی؟ اجتہد فی الخدمہ وجمع جندک للقتال، لیکن سفیر نے جا کر سپہ سالار کو کیا کہا؟ سفیر نے جا کر اجتہد فی الخدمہ کی بجائے کیا الفاظ بول دیے عربی میں ہی؟ لا تتہاون فی خدمتی بول دیے۔ اگر سفیر نے یہ الفاظ بول دیے اجتہد فی الخدمہ کی بجائے لا تتہاون فی خدمتی، اب اجتہد فی الخدمہ کا مطلب اور لا تتہاون فی خدمتی کا مطلب، دونوں کے مفہوم میں کیا فرق ہے؟ ذرا غور کریں۔
دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق ہے؟ ایک میں اس بات ہے اور دوسرے میں نہیں ہے. نہیں، مفہوم ایک ہی ہے دونوں کا. ایک ہی مفہوم ہے استاد کہ بظاہر سستی اجتہد فی الخدمہ کا مطلب کوشش ہے، کرو. اجتہد فی الخدمہ کا مطلب ہے کہ میری خدمت، میری تابع داری میں خوب کوشش کر. اور لا تتہاون فی خدمتی کا کیا مطلب ہے کہ میری تابع داری، میری مفہوم خدمت ایک ہی ہوگا، صرف الفاظ کا فرق ہے. الفاظ کا فرق ہوا نا. اگر سفیر نے جا کر بادشاہ کے الفاظ اجتہد فی الخدمہ کی بجائے لا تتہاون فی خدمتی جا کر میسج دیا، اور وہ جو اگلا میسج تھا، اگلا میسج کیا تھا؟ وجمع جندک للقتال. ایک تو تھا کہ میری تابع داری میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، میری تابع داری میں خوب کوشش جاری رکھ، اور دوسرا میسج تھا کہ لشکر کو لڑائی کے لیے تیار کرو، ہم نے لڑائی کرنی ہے فلاں ملک سے. اگر اب الفاظ کیا تھے بادشاہ کے؟ وجمع جندک للقتال. بادشاہ نے سفیر کو میسج دیا کہ میرا یہ پیغام جا کے سپہ سالار کو پہنچا دو. دوسرا پیغام یہ تھا کہ لشکر کو قتال کے لیے تیار کرو. یہ بادشاہ کے الفاظ تھے. اب سفیر نے جا کر اجمع جندک للقتال کے الفاظ تو نہ بولے، لیکن جا کر سفیر نے یہ الفاظ بول دیے، ولا تترک الجند تتفرق وحثهم على المقاتلہ، کہ لشکر کو بکھرنے دو اور لشکر کو لڑائی پر تیار کرو. اب بادشاہ نے تو کہا تھا اجمع جندک للقتال، اس نے اجمع جندک للقتال لفظ کی بجائے لا تترک الجند تتفرق وحثهم على المقاتلہ کا لفظ بول دیا. مفہوم میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں استاد، ایک ہی نہیں چیز ہوا. ہے، صرف ٹھیک ہے، الفاظ کا فرق ہے. الفاظ کا فرق ہے. تو اب امام جوینی کہتے ہیں کہ یعنی ایک وحی کی قسم اس انداز کی ہے. انہوں نے مثال دے کے بات سمجھائی. کہتے ہیں اگر سفیر جا کر بادشاہ کا میسج دے دیتا ہے، الفاظ فرق کر دیتا ہے، امام جوینی کہتے ہیں لا ينسب الى كذب ولا تقصیر فی اداء الرسالہ. اس سفیر کو یہ نہیں کہا جائے گا اس نے جا کے جھوٹ بولا ہے، یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بادشاہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی سے کام لیا ہے. سفیر نے اپنا کام پورا کیا. سفیر کی یہی ذمہ داری تھی، سفیر نے اپنی ذمہ داری بدرجہ اتم پوری کی ہے. الفاظ فرق ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک قسم یہ ہوتی ہے سفارت کی، ایک قسم یہ ہوتی ہے جب بادشاہ کسی کو پیغام بھیجنا چاہتا ہے، یہ ایک قسم ہو گئی. وحی کی بھی ایک قسم اسی طرح ہوتی ہے. اچھا جی، دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ کی وحی کی. یہ اللہ کی وحی کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں، اور اس کو وہ سمجھا رہے ہیں صرف ہمیں بادشاہ اور سفیر سلام کے انداز میں. امام جوینی وقسم آخر، دوسری قسم کیا دیں، اس کی بجائے اللہ کہیں کہ جاؤ جبریل پہ جا کر یہ چیز ایز اٹ از پڑھ دو. اقرا علی النبی ھذا الکتاب، کہ جاؤ جا کر نبی پر یہ میرا پیغام ایسے پڑھ کے سنا دو. الفاظ میرا یعنی جو اللہ کا میسج تھا وہ اس کی تعبیر جبریل اب اپنی نہیں کریں گے، پیچھے اپنی تعبیر تھی، یہاں تعبیر اپنی نہیں ہے. یہاں بس اللہ کا حکم یہ ہے کہ جاؤ جا کر نبی پر یہ ایز اٹ از پڑھ دو. فنظر جبریل، پھر جبریل اتریں بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمات کے ساتھ، من غیر تغیر، بغیر کسی تبدیلی کیے. وہ جبریل وہی الفاظ پڑھ دیں. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کما یکتب الملک، جیسے کہ بادشاہ ایک لیٹر لکھے، کما یکتب الملک کتاباً. اس کی مثال ایسے جیسے بادشاہ ایک کتاب لکھے، ایک خط لکھے، وَيُسَلِّمُهُ إِلَىٰ امین، کسی امین سفیر جو اس کا ہوتا ہے امین، اس کو وہ حوالے کر دے لیٹر، اور وہ کہے اقرأہ علی فلان، جاؤ جا کر اس لیٹر کو فلاں پر پڑھ دو. پہلے تو بادشاہ نے کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا، پہلے بادشاہ نے دو میسج دیے تھے کہ میری خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرو اور لشکر کو قتال پر تیار کرو. دو میسج تھے، سفیر نے جا کے اپنے الفاظ میں دے دیے. اب اس دفعہ بادشاہ نے یہ نہیں کہا، اس دفعہ بادشاہ نے کہا ہے میرا یہ پیغام بادشاہ نے لکھا ہوا پیغام دیا، کسی سے لکھوایا، لکھا ہوا پیغام دیا. بادشاہ نے سر بمہر کر کے سفیر کو دیا، جاؤ جا کر سپہ سالار کو میرا یہ خط ایز اٹ از دے آؤ. اب جا کر کیا کیا اس امین نے، اس سفیر نے؟ فَهُوَ لَا يُغَيِّرُ، اب وہ سفیر وہاں گیا اور جا کر اس نے ایک کلمہ بھی تبدیل نہیں کیا، ایک حرف بھی تبدیل نہیں کیا. اب یہ دو قسمیں ہو گئیں، وحی کی بھی دو قسمیں. قلت، میں کہتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام سیوطی کہہ رہے ہیں، امام جوینی کا قول نقل کر کے الاتقان میں. امام سیوطی کہتے ہیں القرآن هو القسم الثانی،
یہ جو مثال پیش کی ہے، ایک فرضی سی مثال امام جوانی نے پیش کی، وہ کہتے ہیں کہ دوسری قسم یہ قرآن ہے، والقسم الاول هو السنہ، اور پہلی قسم وہ سنت ہے، کما ورد، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ان جبریل کان ینزل بالسنۃ کما ینزل بالقرآن، جبریل سنت کو لے کر بھی اترتے تھے جیسے قرآن لے کر اترتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے ثابت ہوا کہ سنت کا مفہوم نازل ہوا ہے۔ جب سنت کا مفہوم نازل ہوا ہے، جبریل نے اپنی تعبیر میں سنت پیش کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت کو اپنی تعبیر میں پیش کرتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اپنی تعبیر میں پیش کرتے ہیں تو سنت کا روایت بالمعنی جائز ہے، کیونکہ جبریل نے بھی تو روایت بالمعنی کیا ہے، لیکن قرآن کا روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ قرآن میں معنی کی وحی ہوئی نہیں، قرآن میں وحی کس کی ہوئی ہے؟ الفاظ کی۔ قرآن میں اگر الفاظ چینج کر دیے جائیں، چاہے معنی ہو بہو وہی ہو، واو اور فا کو تبدیل کر دیا جائے تو وہ وہی چینج ہو جائے گی۔ وَلَمْ تَجُزِ الْقِرَاءَةُ بِالْمَعْنَى، سنت میں تو روایت بالمعنی جائز ہے، لیکن قرات میں بالمعنی جائز نہیں ہے، لِأَنَّ جِبْرِيلَ أَدَّاهُ بِاللَّفْظِ، کیونکہ جبریل نے تو اس کو لفظ کے ساتھ ادا کیا ہے۔ وَلَمْ يُبِحْ لَهُ إِيحَاءَهُ بِالْمَعْنَى، جبریل کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ مانن اسے وحی کریں، تو جب جبریل کے لیے جائز نہیں تھا تو نبی کے لیے جائز نہ ہوا، اور جب نبی کے لیے جائز نہ ہوا تو امت کے لیے کیسے جائز ہوا؟ وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، اور اس میں سر یہ ہے، اس میں جو ایک اس میں مقصد پنہاں ہے، وہ کیا ہے؟ ان المقصود منہ التعبد، کہ قرآن کی وحی سے تو تعبد مقصود ہے، بلفظ ہی، قرآن کے الفاظ کے ساتھ، والاعجاز بھی، اور قرآن کا اعجاز الفاظ کے ساتھ بھی ہے، معنی کے ساتھ بھی ہے۔ فلا يقدر احد ان یاتی بلفظ، اب یہی وجہ ہے کہ قرآن جیسی ایک سورت ان الفاظ کے ساتھ بنائی نہیں جا سکتی، اور ایک سورت 1.5 لائن کی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو یہ ساری بات تھوڑی سی گہری ہے، تھوڑی سی پیچیدہ ہے، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ جی تو استاد، وہ جو اصولین کی نظر میں تعریف تھی تو یہ پوری ڈیٹیل سے آپ نے بیان کی تعبد والی۔ جی جی، تو اب گویا کہ اس ساری بات سے یہ 3-4 دلائل ہیں، اصل میں یہ 3-4 دلائل کی قسمیں ہیں، ہر دلیل کی قسموں کو بہت پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ 4 دلائل کی قسمیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن لفظاً و معناً دونوں طرح وحی ہے، سنت صرف معناً وحی ہے، قرآن لفظاً و معناً وحی ہے۔ جو لوگ قرآن کو صرف معناً وحی کہتے ہیں تو وہ گویا کہ وہ ان کا کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن معناً وحی ہوا تھا، اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو جب الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو الفاظ تو مخلوق ہو گئے، تو وہ قرآن، یہیں سے سارا خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا۔ تو بہرحال میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اگلے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے قرآن کا نزول۔ اچھا جی، جو قرآن کا نزول ہے، قرآن کے نزول کے لیے پہلی بات ہے نزل ینزل، باب ضرب یضرب، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا۔ نزل ینزل کا مطلب اترنا بھی ہوتا ہے، یہ لازم ہے، نزل ینزل اس کا مطلب اترنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب کسی جگہ رہائش پذیر ہونا بھی ہوتا ہے، کسی جگہ ٹھہرنا، کسی جگہ رہنا۔ اوپر سے نیچے اترنے کے لیے بھی نزل ینزل آتا ہے، نزول، اور نزل ینزل کا مطلب کسی جگہ رہائش پذیر ہونا، جیسے کہا جاتا ہے نزلت المدینہ، تو میں فلاں شہر میں رہائش پذیر ہوا۔ اب نزل ینزل کا مطلب اوپر سے نیچے اترنا بھی ہے، لازم، خود اترنا یہ لازم ہے، اور اس کا مطلب کسی جگہ رہائش پذیر ہونا بھی ہوتا ہے، کسی شہر کو اپنی رہائش کے لیے انسان اختیار کر لے، تو اس کے لیے بھی نزلت المدینہ تھا، نزلت خیبر، میں خیبر میں اترا، میں خیبر میں رہائش پذیر ہوا۔ اچھا، اب اس سے اگر متعدی بنانا ہو، اتارنا، اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اللہ یہ تو نہیں فرمائیں گے نا نزلت، اگر اللہ فرمائیں گے نزلت اس کا مطلب ہے کہ اللہ اترے۔ اگر اللہ فرمائے میں نے اتارا، تو اتارنے کے لیے، متعدی کے لیے، یا تو انزل ینزل انزال استعمال ہوتا ہے، یا نزل ینزل تنزیل استعمال ہوتا ہے۔ 2 باب استعمال ہوتے ہیں اتارنے کے لیے، ایک باب افعال انزل ینزل انزال، اور دوسرا نزل ینزل تنزیل۔
باب تفعیل. باب تفعیل سے، انزل ینزل انزال اور نزل ینزل تنزیل. اچھا، اب انزل ینزل انزال اس کا مطلب ہوگا اتارنا، اوپر سے نیچے اتارنا، یا کسی کو کسی شہر میں قیام پذیر کرانا، متعدی معنی ہوگا. نزلہ کا مطلب ایک معنی اترنا، تو انزلہ کا مطلب اتارنا. نزلہ کا دوسرا معنی کسی جگہ قیام پذیر ہونا، تو انزلہ کا مطلب کسی کو کسی جگہ قیام پذیر کرنا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں نزلت المدینہ تھا، اور جیسے قرآن میں ربی انزلنی منزلا مبارکن، حضرت نوح کی دعا ہے، اس سے مراد اے اللہ مجھے کسی برکت والی جگہ پر قیام پذیر کروانا. یعنی جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا سیلاب بھیج کر، تو اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے. جب کشتی میں سوار تھے تو اللہ نے انہیں دعا سکھائی، انہوں نے دعا کی کہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. کہ جب آپ کشتی پہ سوار ہو جائیں تو آپ اللہ سے دعا کیجئے گا الحمدللہ الذی انجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور اللہ سے یہ بھی دعا بھی کیجئے گا کہ اے اللہ مجھے کسی برکت والی جگہ پر قیام پذیر کرنا. تو یہاں انزلنی یہ نزلت المدینہ تھا، اسی سے ہی یہ متعدی ہے. تو انزلہ کا مطلب کسی کو کسی جگہ قیام پذیر کرانا، اور انزلہ کا مطلب کسی کو اوپر سے نیچے اتارنا. اب ایک ہے انزلہ ینزل انزال، اور ایک ہے نزلہ ینزل تنزیل. باب افعال سے ایک ہے اور ایک باب تفعیل سے ہے. باب افعال اور تفعیل دونوں متعدی ہیں، دونوں کو مطلب اتارنا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ نزل ینزل تنزیل کا مطلب ہے وقفے وقفے سے اتارنا، کیونکہ باب تفعیل کی خاصیات میں زور ہے، وقفے وقفے سے کام کرنا ہے، شدت کے ساتھ کام کرنا ہے، بار بار کام کرنا ہے باب تفعیل کی خاصیات میں. جیسے ایک ہوتا ہے علیمہ، علیمہ لازم ہے جاننا، اور ایک ہوتا ہے علمہ کسی کو علم دینا. لیکن عالمہ سے متعدی ایک اعلم یعلم اعلام ہوتا ہے، ایک علم یعلم تعلیم ہوتا ہے. اعلام اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ وہی فرق ہے جو انزل ینزل انزال اور نزل ینزل تنزیل میں فرق ہے. ایک ہے عالم خود جاننا، یہ لازم ہے، اور اعلم یعلم اعلام اور علم یعلم تعلیم. کیا فرق ہوا دونوں میں، اعلام میں اور تعلیم میں؟ علمہ میں بار بار علم دینا ہے، شدت کے ساتھ علم دینا ہے، وقفے وقفے کے ساتھ علم دینا ہے. تو تعلیم میں بار بار سکھانا ہوتا ہے، بار بار بتانا ہوتا ہے. اعلام میں ایک دفعہ بتا دیا جائے کافی ہے. اعلام میڈیا کو کہتے ہیں. عربی زبان میں آج جو لوگ عرب ملکوں میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ میڈیا کے لیے لفظ اعلام استعمال ہوتا ہے، اور میڈیا یا اعلام کا اصل مطلب یہ ہے ایک دفعہ بتا دینا. اب ہمارے ہاں میڈیا ایک دفعہ نہیں بتاتا، ہمارے ہاں تو یہ میڈیا کے حوالے سے مذاق بنا ہوا ہے. انہوں نے ایک بات بھی کرنی ہوتی ہے، ایک بات کو 50 دفعہ دہرا کر کرتے ہیں. کوئی خبر دینی ہوتی ہے تو خبر بھی 10 دفعہ دہراتے ہیں، ایک ہی خبر بار بار دہراتے ہیں. تو یہ اعلام ہو رہا ہے کہ تعلیم ہو رہی ہے؟ انہوں نے تعلیم ہی غلط ہے پاکستان میں میڈیا استاد، جی زبردستی کچھ انہوں نے سکھانا ہی تھوپنا ہی ہے. جی بالکل، یہ اصل میں اعلام ہے جو تعلیم کا کام کر رہا ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے نا وہ ہم اس کو لے رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ بس ہم کچھ نہیں کر رہا، وہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو کہیں اور لے جا رہا ہے. وہ تعلیم والا کام کر رہا ہے، اور وہ تعلیم کون سی ہے؟ وہ غیروں کی اور غیروں کی تہذیب کی، اور وہ ایک لمبا موضوع ہے. تو اعلام کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ بتا دینا، اور تعلیم کا مطلب ہے بار بار بتانا، بار بار سکھانا. اب تنزیل کا مطلب بار بار اتارنا، وقفے وقفے سے اتارنا. اور انزال کا مطلب وقفے وقفے سے اتارنا بھی ہے، اور انزال کا مطلب ایک بارگی اتارنا بھی ہے. دونوں معنی ہیں انزال میں. تنزیل میں ایک ہی معنی ہے، تنزیل میں وقفے وقفے سے اتارنا ہے. انزال میں وقفے وقفے سے اتارنا بھی ہے اور یک بارگی اتارنا بھی ہے. یک بارگی اتارنا کیسے؟ جیسے قرآن میں ہے اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، سورہ عنکبوت میں، کہ ہم اس بستی پر
اتارنے والے ہیں آسمان سے ایک عذاب. اب یہ جو آسمان سے ایک عذاب، یہ قوم لوط کے حوالے سے ہے سورہ عنکبوت میں، ہم اس بستی پر آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں. تو یہ یعنی یک بارگی اتارنے کے معنی میں. منزلون اسم فاعل ہے باب افعال سے. اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیا مطلب ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر؟ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک دفعہ اتارا لیلۃ القدر میں. تو یہ انزلناہ یہ یک بارگی اتارنے کے معنی میں ہے. لیکن انزلہ کا مطلب بار بار اتارنا بھی ہے. انزلہ کے معنوں میں ایک دفعہ اتارنا، یک بارگی اتارنا بھی ہے، بار بار اتارنا بھی ہے. جیسے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے وہ ایک دفعہ نازل کی ہے کہ بار بار نازل کی ہے؟ بار بار. بار بار نازل کی ہے. تو یہاں انزلہ بار بار اتارنے کے معنی میں ہے، تنزیل کے معنی میں ہے. تو انزلہ بعض دفعہ تنزیل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، بار بار اتارنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. زیادہ تر انزلہ یک بارگی اتارنے کے معنی میں آتا ہے. اور تنزیل کا ایک ہی معنی ہے، نزل ینزل تنزیل، یہ وقفے وقفے سے اتارنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تدریجی نزول، وقفے وقفے سے اتارنا. کیا دلیل ہے کہ نزل ینزل یہ بار بار اتارنے کے معنی میں آتا ہے؟ اس کی دلیل سورہ اسراء کی آیت نمبر 106 ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 ہے. کیا مطلب ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ؟ فرقناہ کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے. الگ الگ کرنا. ایک معنی ہے کہ قرآن کو ہم نے وقفے وقفے سے اتارا ہے. وقرآنًا فرقناہ، امام ابن جریر طبری اس کا معنی کرتے ہیں ای جعلناہ منجمن. منجمن کا مطلب ہوتا ہے نجمن نجمن اتارنا، یعنی وقفے وقفے سے اتارنا. وقرآنًا فرقناہ، اور قرآن کو ہم نے فرق فرق کر کے اتارا ہے، یعنی وقفے وقفے سے اتارا ہے. یہ ایک معنی ہے کہ قرآن کریم ہم نے اکٹھا نہیں اتارا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ یہاں انہوں نے یہی معنی کیا جونا گڑھی صاحب نے، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا وقرآنًا فرقناہ؟ اس کا دوسرا معنی یہ ہے وقرآنًا فرقناہ ای فصلناہ. فصلناہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ یعنی کھول کھول کر اتارا ہے، بہت واضح کر کے اتارا ہے. تو فرق کے دو معنی ہیں. یہ وہی فرق ہے وہ جو ہم نے قرآن کے ناموں میں فرقان کہا تھا نا. تو فرقان کا کیا مطلب تھا؟ کہ حق اور باطل کو فرق کر دینا، بڑا واضح کر دینا حق کو، جس کو احکام کہتے ہیں. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں اور جس کی تفصیل حکیم اور خبیر اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان کی گئی ہے. تو یہاں قرآن کی آیتیں بڑی محکم ہیں، اپنے موضوع پر بڑی واضح ہیں. سمجھ آئی دو معنی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور لوگ چلے بھی گئے ہیں، تھک گئے ہیں شاید. بس کر دیں پھر. جی جی، ایک تو وقفے وقفے سے اتارنے والی بات ہے، اور دوسرا آپ نے کیا بتایا؟ تفصیل سے. دوسرا تفصیل، یعنی بڑی تفصیل اور وضاحت کر کے قرآن کو ہم نے نازل کیا. کیونکہ تفصیل میں وضاحت کا معنی ہے، کھول کھول کر واضح کر کے. تفصیل کا مطلب ہم عام طور پہ کرتے ہیں لمبا کر کے بیان کرنا. تفصیل کا مطلب لمبا کر کے بیان کرنا نہیں ہوتا. تفصیل کا مطلب ایک بات کو اس طرح الگ الگ کر کے بیان کرنا کہ اچھی طرح سمجھ آ جائے کسی کو. جیسے قرآن میں ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.
اللہ نے قسم کھا کر فرمایا انہو لقول فصل، یہ قرآن لقول فصل، کیا مطلب ہے لقول فصل؟ یہ ایک فیصلہ کن بات ہے. فیصلہ جیسے کن کسی بات کا چیز کو مطلب پارٹیکلز بڑی میں تقسیم کر کے سمجھانا، کوئی بڑی چیز واضح، مجسم ہے اس کو پارٹیکلز کر کے بڑی سمجھا دی. جی جی، یعنی فصل سے مراد بڑی واضح، کھلی ہوئی، نکھری ہوئی. تو دو معنی ہیں. اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور دوسرا معنی اس قرآن کو ہم نے بڑا واضح کر کے اتارا. زیادہ بہتر معنی ان دونوں معنوں میں پہلا معنی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. اور کیا اس کی دلیل ہے کہ یہاں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا زیادہ واضح معنی ہے؟ اس کی دلیل لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ کا مطلب ہے تاکہ آپ اسے پڑھیں لوگوں پر وقفے وقفے سے. تو اگر لوگوں پر وقفے وقفے سے پڑھنا ہے تو پھر پیچھے بھی قرآن کو وقفے وقفے سے اتارا معنی زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اس کا معنی کریں قرآن کو بڑا کھول کھول کر اللہ نے بیان کیا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى، اسی لیے دیکھیں اوپر ترجمہ دیکھیں، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں. بمہلت کا کیا مطلب ہے؟ آپ بھی اسے لوگوں کو وقفے وقفے سے سنائیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ اصل میں پچھلی بات کی وضاحت ہے، پچھلی بات کی ہی مزید تکرار ہے. تو پچھلی بات کیا ہے؟ قرآن کو وقفے وقفے سے اتارا ہے. تو نزلناہ کا مطلب وقفے وقفے سے اتارنا ہوا. ٹھیک ہے، تو نزل ینزل تنزیل کا مطلب ہے وقفے. اور عربی زبان میں باب تفعیل وقفے وقفے سے معنی میں آتا ہے. اب مثلا ایک لفظ ہے قطع، کاٹ دینا، اور ایک لفظ ہے قطع. قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. ایک لفظ ہے قتل، کسی کو قتل کر دینا، اور ایک لفظ ہے قتل، اس کا مطلب بھی ہے کسی کو تشدد کر کے قتل کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تو باب تفعیل کے اندر وقفے وقفے سے ایک کام ہوتا ہے. تو نزل ینزل تنزیل کا مطلب ہے وقفے وقفے سے اتارنا، اور انزل ینزل میں یک بارگی اتارنا ہے. کبھی کبھی انزل ینزل یہ تنزیل کے معنی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم جو ہے یہ اب اس کے لیے انزال کا لفظ بھی ہے، تنزیل کا لفظ بھی ہے. تنزیل کا مطلب تو واضح ہے، قرآن وقفے وقفے سے اترا ہے. انزال کا مطلب کیا ہوا؟ یک بارگی اتارنا. زیادہ تر انزال کا زیادہ معروف معنی اکٹھا اتارنا ہے. اصل میں لوح قرآن کریم محفوظ سے اصل میں قرآن کریم کا ایک نزول نہیں ہے، قرآن کے 3 نزول ہیں. تنزلات القرآن، تو قرآن کے 3 نزول ہیں جو قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں. قرآن کا ایک نزول نہیں ہے، 3 نزول ہیں. پہلا نزول قرآن کا لوح محفوظ میں ہے. دوسرا نزول قرآن کا آسمان دنیا میں ہے. تیسرا نزول قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہے دنیا میں. 3 نزول ہیں قرآن کے. پہلا لوح محفوظ میں. یہ کب ہوا، کب کہاں ہوا، اللہ کو پتہ ہے. کیسے ہوا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. ہاں، اس کے لوح محفوظ میں قرآن کو ڈالنے کا ذکر کہاں ہے، کیا دلائل ہیں اس کے دلائل موجود ہیں کتاب و سنت میں. قرآن کریم میں ہی 2-3 آیات ہیں اس بارے میں. سورہ بروج کی آیت بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ بلکہ یہ قرآن مجید ہے، کہاں موجود ہے؟ لوح محفوظ میں. اب گویا کہ قرآن کا لوح محفوظ، پورا قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے. کب ڈلا، کیسے ڈلا، وقفے وقفے سے ڈلا، یک بارگی ڈلا، اللہ کو پتہ ہے. اس کی ڈیٹ، اس کا ٹائم وغیرہ کی ہمیں تفصیلات کا علم نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا لکھ. قلم کا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونا لکھ لے. تب قرآن کو ڈالا گیا، کب ڈالا گیا اللہ کو پتہ ہے. قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے. ایک یہ آیت ہے سورہ بروج کی. ایک اور آیت ہے قرآن کی، سورہ زخرف کی آیت ہے حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم. وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم، بے شک یہ قرآن ہمارے پاس، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا جعلناہ یعنی قرآن کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو. وانہ فی الکتاب لدینا، اور بے شک وہ یعنی قرآن، فی الکتاب لدینا ہمارے پاس الکتاب میں ہے، لعلی حکیم، بڑا ہی بلند، بڑی ہی حکمت والا. یہ قرآن کی صفات ہیں، لعلی،
اور حکیم بھی قرآن کی صفت ہے. اور وَإِنَّهُ بے شک وہ قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ہمارے پاس الکتاب میں ہے. اور الکتاب سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ کو الکتاب بھی کہتے ہیں. تو الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. یہ قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے جو ہمارے پاس ہے. تو اس سے بھی پتہ لگا قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے. اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب. اللہ جو چاہیں مٹا دیں، جو چاہیں اللہ ثابت رکھیں، اور اللہ کے پاس تو الکتاب ہے. کیا مطلب اللہ کے پاس الکتاب ہے؟ یعنی اللہ قرآن کی آیات منسوخ بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ قرآن میں اضافہ بھی کرتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. اور اللہ کے پاس تو الکتاب ہے. یعنی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں کچھ چیزیں منسوخ کیوں ہو رہی ہیں، اور وہ منسوخ آیت جو ہے وہ تو منسوخ ہونے سے پہلے بھی لوح محفوظ میں موجود تھا، منسوخ ہونے کے بعد فائنل شیپ بھی لوح محفوظ میں موجود ہے. جو محو اس بات ہو رہا ہے تو اس سے پہلے والا وہ بھی لوح محفوظ میں موجود ہے، اور جو فائنل نتیجہ نکلا وہ بھی لوح محفوظ میں موجود ہے. یہ مطلب ہے یمحو اللہ ما، یہ سورہ رعد کی آیت ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب. اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں، اور اللہ کے پاس تو الکتاب ہے یعنی لوح محفوظ. یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن میں محو اس بات. اسی طرح اللہ نے قسم کھا کر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے اور یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے. چھپی ہوئی کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے. تو قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے. تو یہ کئی دلائل ہیں قرآن کریم میں، اور احادیث میں اس کے کئی دلائل موجود ہیں. تو قرآن کا ایک نزول لوح محفوظ میں ہوا، کب ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اللہ کو پتہ ہے. قرآن کا دوسرا نزول آسمان دنیا میں ہوا ہے. آسمان دنیا کہتے ہیں، دیکھیے 7 آسمان ہیں. تو پہلا آسمان دنیا جو زمین کے اوپر جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے وہ آسمان دنیا ہے. سارے ستارے اس کے نیچے ہیں. تو آسمان دنیا پر یعنی آسمان دنیا سے اوپر، یعنی آسمان دنیا سے اوپر ایک اور آسمان ہے. اس آسمان کی بھی نیچے زمین ہے جہاں فرشتے بستے ہیں. تو وہاں جو ہے قرآن کا نزول ہوا آسمان دنیا میں. پہلے آسمان کے اوپر آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بیت العزہ، عزت کی جگہ، عزت کا گھر. تو وہاں اللہ نے قرآن کو اتارا، اکٹھا اتارا. اور کب اتارا؟ لیلۃ القدر میں. لوح محفوظ کا نہیں پتا تفصیلات کا. یہ جو آسمان دنیا میں اللہ نے اتارا ہے بیت العزت میں، یہ لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ 3 آیتیں ہیں قرآن کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 185، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سورہ دخان آیت نمبر 3، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قسم ہے کتاب مبین کی، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہاں مبارک رات سے کیا مراد ہے؟ ليلة القدر. یہاں لیلۃ القدر مراد ہے. کئی لوگ اسے شب برات مراد لیتے ہیں، جو بالکل ایک صحیح تفسیر نہیں ہے. سورہ دخان کی یہ آیت ہے. کیا آیت ہے پوری؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ شب برات مراد ہے. بھئی قرآن کریم تو مبارک رات میں اترا. اور قرآن کریم کس مہینے میں اترا؟ سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں قرآن رمضان میں اترا. اور یہ سورہ دخان میں اللہ فرما رہے ہیں قرآن بابرکت رات میں اترا. اور سورہ قدر میں اللہ فرما رہے ہیں قرآن لیلۃ القدر میں اترا. تو یہ تینوں آیات ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں. تو قرآن رمضان کے مہینے میں اترا، شعبان میں نہیں اترا. اور رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اترا جو ایک مبارک رات ہے. تو یہ جس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات سے مراد لیلۃ القدر نہ کہ 15 شعبان کی رات ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. تو یہ جو تینوں آیتیں ہیں، ان آیات کی تشریح میں پہلی بات تو یہ سمجھیے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے. لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے. اور لیلۃ القدر رمضان میں کب آتی ہے؟ آخری عشرے میں. اور آخری عشرے میں کب آتی ہے؟ طاق راتوں میں.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو پتہ لگا کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی، رمضان میں ہوتی ہے۔ اچھا، رمضان کے پہلے دوسرے عشرے میں نہیں ہوتی، تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ تیسرے عشرے میں طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ تو قرآن 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتوں میں سے کسی رات میں اترا ہے، یہ پتہ لگا۔ اچھا، یہ کس نزول کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ نزول ہے آسمان دنیا والا، جو اکٹھا نزول ہے قرآن کا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل مستدرک حاکم کی حدیث ہے حضرت سعید بن جبیر سے، حضرت ابن عباس، حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا فصل القرآن من الذکر فوضع فی بیت العزت من السماء، قرآن کو ذکر سے الگ کیا گیا اور پھر قرآن کو آسمان دنیا میں بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ کہاں رکھا گیا؟ بیت العزت میں۔ اور کہاں ہے بیت العزت؟ آسمان دنیا۔ آسمان دنیا کسے کہتے ہیں؟ پہلے آسمان کے اوپر یعنی۔ فجعل جبریل ينزل به على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے جبریل وقفے وقفے سے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے رہے۔ تو یہ قرآن کا یک بارگی نزول ہے جو لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اور یہ آسمان دنیا میں ہوا ہے، بیت العزت میں۔ اور ایک اور دلیل سنن نسائی حاکم بہقی کی روایت ہے، داؤد بن ابی ہند کی طریق سے، وہ اکرمہ سے، وہ ابن عباس سے، وہ فرماتے ہیں ابن عباس انزل القرآن جملۃ واحدۃ، قرآن اکٹھا نازل ہوا، جملۃ واحدہ، اکٹھا، الی سماء الدنیا، دنیا کے آسمان میں، یعنی پہلے آسمان کے اوپر۔ اور کس جگہ پر؟ یہاں ذکر نہیں ہے، وہ دوسری حدیث میں ذکر آ گیا، بیت العزہ میں۔ لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی رات، ثم انزل بعد ذلك، پھر وہاں سے یہ نازل ہوا ہے فی 20 سنہ، تقریباً 20 سال میں، وہاں سے وقفے وقفے سے 20 سال کے عرصے میں اترا ہے۔ اسی طرح یہ مستدرک حاکم کی بہقی کی روایت ہے منصور کے طریق سے، وہ سعید بن جبیر سے، وہ سیدنا ابن عباس سے، انزل القرآن جملۃ واحدۃ الی سماء الدنیا، کہ قرآن کو اکٹھا یک بارگی آسمان دنیا میں نازل کیا گیا، وکان بمواقع النجوم، اور وہ ستاروں کے جو گزر گاہیں ہیں، مواقع ہیں، وہاں تھا۔ وکان اللہ ینزلہ علی رسولہ بعضہ فی اسر، بعض پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رسول پر وقفے وقفے سے نازل کرتے رہے۔ اور اسی طرح یہ ابن مردوہ ہے بہقی میں ابن عباس سے کہ حضرت ابن عباس سے عطیہ نے سوال کیا، عطیہ بن اسود نے، وہ کہتے ہیں میرے دل میں شک آتا ہے، قرآن میں ہے کہ قرآن رمضان میں اترا، اور قرآن میں ہے قرآن لیلۃ القدر میں اترا، اسی طرح قرآن میں تو ہے کہ قرآن رمضان میں اترا، لیلۃ القدر میں اترا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن شوال میں بھی اتر رہا ہے، ذی القعدہ میں بھی اتر رہا ہے، ذی الحجہ میں بھی اتر رہا ہے، محرم میں بھی، سفر میں بھی، ربیع کے مہینے میں بھی اتر رہا ہے۔ تو میرے دل میں شک پیدا ہوا، کیا مطلب ہے قرآن رمضان میں اترا، قرآن لیلۃ القدر میں اترا تھا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انہ انزل فی رمضان فی لیلۃ القدر جملۃ واحدہ، قرآن رمضان میں لیلۃ القدر میں اکٹھا اترا تھا، یعنی کہاں؟ آسمان دنیا میں۔ ثم انزل على مواقع النجوم رسلا فی الشہور، پھر وہاں سے وہ مختلف مہینوں، مختلف دنوں میں وقفے وقفے سے اترتا رہا۔ رسلن کا مطلب ہے رفقن، وقفے وقفے سے۔ مواقع النجوم سے کیا مراد ہے؟ اس کی مراد ہے اعلی مثل مساقطها، جیسے ستارے گرتے ہیں اس طرح۔ یرید انہ انزل فی رمضان فی لیلۃ القدر، حضرت ابن عباس کی مراد یہ ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر میں اکٹھا نازل ہوا ہے، پھر وہاں سے وقفے وقفے سے جو ہے وہ اترتا رہا۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ لگتا ہے، ساری احادیث حضرت ابن عباس سے، اور یہ ایسی بات ہے حضرت ابن عباس اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر سکتے، حضرت ابن عباس نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے۔ تو قرآن کریم گویا کہ قرآن کا ایک نزول لوح محفوظ میں ہے، وہ کب ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اور قرآن کا دوسرا نزول
وہ یکبارگی ہے، اکٹھا ہے، اور وہ ہے آسمان دنیا میں اور وہ بیت العزت میں لیلۃ القدر کو، اور وہ اکٹھا قرآن اترا ہے. اس لیے قرآن میں انزلناہ کے الفاظ ہیں بار بار، وہ اکٹھا ہے. لیکن وہاں سے پھر وقفے وقفے سے اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ دوسرا نزول ہے، اور پھر تیسرا نزول ہے قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. آج اسی پر بس کرتے ہیں. وہ کب ہوا ہے؟ وہ اکٹھا نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تو 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے. اس کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ تو وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.